बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक गेस्ट पोस्टिंग का है। गेस्ट पोस्टिंग एज यू नो सबको अंदाजा है कि किसी की वेबसाइट पर जाकर और उसकी वेबसाइट पर अपने ब्लॉग्स अपलोड करना। जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, एक बताई थी कि हम लोग जैसे विकीपीडिया होता है या फिर इस तरह की और जितनी भी वेबसाइट होती है उसमें हम लोग लिंक्स देते हैं, इंटरनल लिंक्स उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो ब्लॉग में अपना इंटरनल लिंक छोड़ना ताकि उसके ब्लॉग से आपके ब्लॉग पे लोग शिफ्ट हो जाएं या फिर आपके क्लाइंट के ब्लॉग पे लोग शिफ्ट हो जाएं। आप अपने ब्लॉग्स के लिए भी, अपनी वेबसाइट्स के लिए भी आप लोग गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग अपने क्लाइंट के ब्लॉग या वेबसाइट के लिए भी आप लोग गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात इसमें यह आती है कि हम लोग गेस्ट पोस्टिंग क्यों करते हैं, वजह क्या है। तो गेस्ट पोस्टिंग करने की सबसे पहली वजह ये होती है कि चूंकि मार्केट में और भी वेबसाइट्स मौजूद हैं, कुछ बड़ी वेबसाइट्स भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमारी अगर हम लोग ऑर्गेनिक रैंकिंग की तरफ आते हैं तो ये एक तरीका होता है अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को रैंक करने का तरीका। नहीं समझ आई? समझ। सबसे पहले तो अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप लोग वेबसाइट, आप लोगों ने सबने ब्लॉग बनाए हुए हैं ना, तो अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो एक ये तरीका होता है कि आपको लोग खुद से सर्च करें या उनकी वर्ड्स को सर्च करें या आप पहले रैंक पे आ जाओ। एक ये तरीकाकार होता है। दूसरा तरीकाकार होता है गेस्ट पोस्टिंग, जिसको हम लोग बैक लिंक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ होता है, दोनों तकरीबन ये सेम चीज़ है, ठीक है। बैक लिंक्स जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हम लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक बंदा है मिसाल के तौर पर नील पटेल के नाम से या सैद गार्डन के नाम से या मोज के नाम से, सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग की जो इजाद की थी ना, ये मोज वालों ने की थी, MOZ, मोज वालों ने। अच्छा, जिसका कीवर्ड टूट भी है आपका। उन्होंने एक तरीका निकाला था कि गेस्ट पोस्टिंग, उन्होंने एक तरीका निकाला था कि हम लोग वेबसाइट की वैल्यू किस तरह देखेंगे। तो गेस्ट पोस्टिंग में बड़ी एक अच्छी टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं DAPA। DA कहते हैं डोमेन अथॉरिटी और PA कहते हैं पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये होता है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम ये होता है एक से नंबर, 1 से लेकर 100 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी इन नंबरों के तहत हम लोग देखते हैं कि किसकी डोमेन किस नंबर पर खुली हुई है, एक। और फिर पेज वाइज अथॉरिटी भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। उसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसकी अथॉरिटी, इसकी जो ग्रेडिंग है वो क्या है। अच्छा, वो इसका क्या फायदा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पे कितनी ट्रैफिक है और कितने गेस्ट और लोगों के लिंक्स भी इसके पोस्ट पर पड़े हुए हैं, उसका ये पता चल जाता है। यानी कि इसका ताल्लुक आपकी ऑप्टिमाइजेशन से नहीं होता, अथॉरिटी का। तो DAP हम लोग इस वजह से नोट डाउन करते होते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ सबसे पहली चीज़। सबसे पहले तो मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे सिंपल लिखें moz.com, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स देता है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो, ये इधर आ गया, ठीक है। डोमेन एनालिसिस, कीवर्ड एक्सप्लोरर, लिंक एक्सप्लोरर, मोज बार, कंपिटिटिव रिसर्च, यानी कि हम लोग देखते हैं कि कौन सी हमारे पास जो इनसाइट्स है ना, कंपिटिटिव रिसर्च हम निकालना चाहें दो वेबसाइट्स का, तो अभी हमें इन बाकियों की तो जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं बता भी चुका हूँ आप सबको। इसमें ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर हम लोग डोमेन एनालिसिस करते हैं, हम लोग यहाँ पे DAPA चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह, अगर एक वेबसाइट में यहाँ पे ले लेता हूँ GI बीइंग guru.com, ये शाम सर्वर की वेबसाइट है और इसी को चेक कर लेते हैं किसका DAPA क्या है मेरे पास, ठीक है। DAPA तो समझ गए ना तुम लोग, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। पर डोमेन इसके क्या DA पर। अच्छा, जब भी आप लोग डोमेन लिखेंगे तो डोमेन आप लोग डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखेंगे कि यार being.guru.com, नहीं। हमेशा डोमेन के साथ आप लोगों ने उसका एड्रेस लाजमी देना होगा, या HTTPS होगा या RSS होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप का एड्रेस आप लोगों ने लाजमी देना होगा फुल एड्रेस के साथ। अब हम लोग इसकी अथॉरिटी चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमें कुछ अथॉरिटी यहाँ पे दे रहा है। ये इसका मेरे पास है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे मुझे इसकी 29 बता रहा है, ठीक है।
اور یہاں پہ اس کے لنکنگ روٹ ڈومین، یعنی کہ اس ڈومین کے ساتھ کتنے لوگوں نے انٹرنل لنکس جوڑے ہوئے ہیں، تو وہ کتنے 2000. اور رینکنگ کی ورڈز یہاں پہ اس کے بتا رہے 810. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اسپیم سکور مجھے بتا رہے 1%. یہ جتنا کم ہو اتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہو تو اتنے آپ کی ویب سائٹ کے نیچے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اسپیم لنکس زیادہ ہوتے ہیں. ہاں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مس گائیڈڈ انفارمیشن. لنک ایک چیز کا دیا ہوتا ہے، اس پہ کلک کرو دوسری چیز کھل جائے، جس کو کہتے ہیں اسپیم سکور. اچھا، یہ اسپیم سکور آپ کو اس میں زیادہ نظر آئے گا. ایک مشہور ویب سائٹ ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں امیزون. نام تو سب نے سنا ہوگا نا. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہاں ایک منٹ صبر کرو. اس کو کھولتے ہیں. اچھا، اس کا بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ اس کو میں نے سمپل یہاں پہ لایا، چیک اتھارٹی میں نے کی یہاں پہ. یہاں پہ اگر آپ لوگ اب اس کا دیکھیں، اس کی یہاں پہ ڈومین اتھارٹی کتنی 96، سب سے ہائیسٹ اس کی ہے. ظاہری بات ہے، ایک بڑی ویب سائٹ ہے، سب سے زیادہ دنیا میں یوز ہونے والی ویب سائٹ ہمارے پاس یہی ہے، امیزون ہے. لنکنگ روٹس ڈومین دیکھیں اس کی کتنے لنک کے ساتھ 5.1 ملین، اور رینکنگ کی ورڈز 22.7 ملین، اور اسپیم سکور اس کا 28 ہے، جو کہ اچھا ہے، برا نہیں ہے. ظاہری بات اتنی بڑی ویب سائٹ ہے تو اس میں لوگ مس لیڈنگ انفارمیشن بھی لوگ انٹرنل لنکس دیتے ہوں گے، جو کہ امیزون اس کو وقتاً فوقتاً صاف کرتا رہتا ہے. پھر اگر میں یہاں پہ نیچے آؤں نا، تو ایک تو ڈومین اتھارٹی ہو گئی، اب یہ پیج اتھارٹی ہے. جیسے میں نے آپ کو گوگل سرچ کنسول میں بتایا تھا کہ آپ لوگ پورے ڈومین کا بھی آپ لوگ سرچ ریزلٹس نکال سکتے ہیں اپنی ڈومین کا، اور صرف کسی خاص یو آر ایل کا، کسی خاص پیج کا. ویب سائٹ میں ہمارے پاس مختلف ویب پیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں یار میں کسی خاص پیج کا نکالنا چاہوں، یہاں پہ آپ اگر ہمیں دیکھو نا تو مختلف پیجز کی مجھے اتھارٹی یہاں پہ بتا. جیسے یہ ایک پیج میں یہاں پہ لے لیتا ہوں، اس کی مجھے اتھارٹی بتا رہے 86. جب میں اس پہ جاؤں گا تو یہاں پہ مجھے ایک اور پیج پہ لے جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اس پیج کی اتھارٹی مجھے آل دا وے اچھی بتا رہا ہے. یہ کس چیز کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ کلاؤڈ سروس. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اور ویب سائٹ پہلے میں یہ سمجھا لیتا ہوں ڈی اے پی اے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. اچھا، ایک اور ویب سائٹ ہے، لوکلی ویب سائٹ لیتے ہوں میں، اسمائل بلاگر کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. یہ نام آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اس بندے کا، پشاور کا لڑکا ہے اور بلاگر ہے. دراصل یہ بڑا اچھا اس کا وہ ہے. آپ اچھا اس کا بھی چیک کرتے ہیں نا کہ اس کی یہاں پہ ڈومین اتھارٹی کیا ہے اور کتنے آپ لوگ اس کے ساتھ لنکس. یہاں پہ اس کی دیکھیں ڈومین اتھارٹی یہاں پہ اس کی 15 بتا رہے ہیں، لیکن ناٹ بیڈ ہے. لنکنگ روٹس کتنے 480. اب یہاں پہ دیکھیں لنکنگ روٹ زیادہ ہیں اور ڈومین اتھارٹی پھر بھی کم ہے اس کی. مطلب کیا کہ اس کے اس پہ اتنی ویب سائٹ پہ اتنی ٹریفک نہیں آتی، یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور رینکنگ کی ورڈز نے کتنے یوز کیے ہوئے 81، جو کہ کم ہے. حالانکہ رینکنگ روٹس اس کے ساتھ زیادہ ہیں، یہ بھی زیادہ ہونے چاہیے. اور اسپیم سکور 1 نارمل، یہ تو نارمل، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے. پھر اس میں یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کون سے پیج پر سب سے زیادہ اس کی اتھارٹی زیادہ ہے. سب سے زیادہ اتھارٹی اس کے مین پیج پہ ہی ہے، smartblogger.com پہ. باقی اور دوسرے پیج پہ کیا ہے، اس کا فری ٹرائل جو اس نے کوئی دیا ہوگا اس کا ہوگا، اور باقیوں پہ فردن کم ہے اس کے. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نا، یہاں تک تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ڈی اے پی اے کیا ہوتا ہے. پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی یہ لازمی ہوتا ہے. مطلب جب بھی آپ لوگ کہیں کسی کی بھی ویب سائٹ پہ آپ لوگ گیسٹ پوسٹنگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کی رینکنگ کیا ہے اس ویب سائٹ کی. آیا اگر میں اس پہ اتنی محنت کروں، اس پہ اگر میں اتنا بلاگ لکھوں، بلاگ لکھنا آسان کام تو نہیں ہے، تو اس کا مجھے اس کی اگر رینکنگ نہ ہوئی تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا. ٹریفک ہی نہیں ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں پہ آتی ہے وہ ہے آپ کا کانٹینٹ، آپ کی نیش کیا ہے، نیش کو اسپیسیفائڈ کرنا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بات آپ لوگ مارکیٹنگ کے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کوکنگ کے ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ کی بلاگ آپ لوگوں نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی نیش کو ڈیفائن کرنا ہوگا. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2-3 ہے. گوگل پہ میں آ جاؤں گا، گوگل پہ میں یہاں پہ لکھوں گا کہ گیسٹ پوسٹ اور
اس طرح کا ڈبل انٹرویٹڈ کاما اور اپنی نیش لکھ دوں گا. مطلب کیا؟ مثال کے طور پر میں نے ادھر لکھ دیا مارکیٹنگ اور پھر انٹرویٹڈ کاما. ٹھیک ہے. جیسے میں اس کو اس طرح لکھوں گا نا تو جتنے بھی ویب سائٹس جو لوگ گیسٹ پوسٹنگ مجھے دے رہے ہوں گے, گیسٹ پوسٹنگ کی آفرز دے رہے ہوں گے, جتنی بھی ویب سائٹس, وہ ساری کی ساری میرے سامنے آ جائیں گی. اس میں سے میں آپ کو ایک دو ویب سائٹس نکال کے بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ادھر میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ لوگ خود سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے سائٹ پر گیسٹ پوسٹنگ کر لیں. اگر ادھر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ اس نے دیا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. بی اے گیسٹ اتھر. یہاں پہ ان لوگوں نے نیچے پر کچھ آپ کے لیے وہ دیے ہوئے کچھ گائیڈ لائنز ہیں. گائیڈ لائنز کیا ہیں یہاں پہ؟ اچھا, یہاں پہ گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہوگا وہ ول بی دا ہائی کوالٹی. ایک دوسری بات کیا ہوگی؟ دا پوسٹ شوڈ بی ویل ریٹن اینڈ پروف ریڈ ود نو گرامیٹیکل اور اسپیلنگ ایررز. تیسری چیز یہاں پہ کیا ہوگی کہ لو ڈیٹیل آرٹیکلز ود منیمم آف 1000 ورڈز. اچھا, یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ 1000 ورڈز, یہ ہر ایک آپ کو نہیں دے گا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ بعض بلاگز والے آپ کو کہیں گے کہ ہمیں 500 ورڈز, بعض کہیں گے 400 ورڈز, بعض کہیں گے 200 ورڈز. تو یہ بھی آپ لوگوں کو پہلے سے نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, بعض ویب سائٹس نے یہ ریکوائرمنٹس خود سے لکھی ہوتی ہیں, بعضوں کو آپ سینڈ کرتے ہیں. اب میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ایس پوسٹ کے لیے آپ لوگ کس طریقے سے آپ اس کو سینڈ کریں گے, کہ ریکویسٹ کس طریقے سے سینڈ کریں گے کہ میں آپ کا ریکویسٹ پوسٹ لکھنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں دی آرٹیکل نیڈ ٹو بی copies kept past and should not be published anywhere else. یعنی کہ آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ کسی اور کا نہ ہو. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے only include non-proportional links to relevant sources, minimum 2 to 3 links in a content body. مطلب کیا کہ آپ اپنا لنک تو دے سکتے ہیں لیکن کسی کا پروموشنل لنک آپ لوگ نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر کسی کی پروڈکٹ کے بارے میں آپ بات کریں, کسی اور کی ویب سائٹ کے بارے میں آپ نے لنک دے دیا ہے, اس ٹائپ کا لنک آپ لوگ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. دا ٹاپک شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دس اینڈ دا ٹاپک شوڈ ناٹ بی آلریڈی کورڈ بائی آور بلاگ. یہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گی یہ بات. یو کین شیئر یور اتھر بایو ویئر یو کین ایڈ لنکس ٹو یور ویب سائٹ, بلاگ اور سوشل پروفائل. جب آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا, پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ یہاں پر ای میل ہے, دیکھیں یہ یہاں پر یہ ای میل پڑی ہوئی ہے. اس ای میل پر جا کر آپ لوگوں نے اپنی گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے بات لکھنی ہوگی. اب جو ای میل لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سمپل, یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ادھر میں ایک ای میل آپ لوگوں کو لکھ بھی دیتا ہوں. اچھا, کہ پروفیشنل ای میل کس طرح لکھتے ہیں؟ ود دا ہیلپ آف مسٹر چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے, سمپل. یہاں پہ میں آیا ادھر اور چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کھولا, اس کو میں کچھ کمانڈز دوں گا. اچھا, یہاں پہ پہلے میں دیکھ لوں گا اچھا کہ اس پہ مجھے کون کون سے ٹاپکس کی اجازت دی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے سوشل میڈیا, ٹریفک جنریشن, بلاگنگ, ای میل مارکیٹنگ, پیڈ ایڈورٹائزنگ. مثال کے طور پر میں اس کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے کیا کاپی, ادھر میں آیا, اس کو میں نے کمانڈ دی, رائٹ می اینڈ پروفیشنل ای میل فار گیسٹ پوسٹنگ on a website for a website on the topic paid advertisement topic ارے یار ہٹا دیں گے, on the topic paid advertisement. اچھا, پھر اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو and also give a relevant summary on it. ٹھیک ہے, یا اس کو on it کی جگہ اگر in between کر دینا زیادہ اچھا رہے گا. in
بٹوین ای میل، یہ بھی ہو گیا میرے پاس. اچھا یہ مجھے اس نے اٹھا کے دے دی ایک پروفیشنل جی میل، اس نے مجھے بنا کے دے دی. یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے مجھے سبجیکٹ بھی لکھ دیا. اب میں اس کو کروں گا اپنے لیے استعمال. یہ کافی بڑی ہو گئی ہے یار. بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو ہم لوگ واپس اس کو بند کرتے ہیں. مزہ نہیں آیا اس کا. جی یہ دیکھیں اس کو ایک منٹ. جی کی ورڈز، ہاں ورڈز لکھتا ہوں. نہیں نہیں ورڈز نہیں، اس کے ساتھ ورڈز نہیں لکھوں گا. پروفیشنل گیسٹ پوسٹنگ ویب سائٹ آلسو گیو ریلیونٹ سمری. اس کے آگے میں کچھ لکھ دیتا ہوں، صبر کرو. دی ای میل should be short and summarize. اب ٹھیک رہے گا میرا خیال میں سے. اس گو ریکھا شارٹ اینڈ سمرائز. اب دیکھتے ہیں اب کیا کہہ رہا ہے مجھے. ہو سکتا ہے اب یہ اتنا بڑا نہ بنائے، پھر بھی اتنا بڑا ہو گیا. اس سے زیادہ بڑا. بس اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں سے آپ کچھ بتا دینا. 100 ورڈز کر دوں اس کو میں. 100 ورڈز کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. should be in 100 یا 200. 150 کر لیتے ہیں. نہ تیرا تھا نہ میرا. 150. اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ جب لکھتا ہے تو بس پھر. اب صحیح ہے. نہیں اب صحیح ہے. اب صحیح ہے. اچھا یہ دیکھو یہاں پہ اٹھایا میں نے اس کے کیا کہتے ہیں اسے، یہ اٹھایا میں نے یہاں پہ ڈال دیا سبجیکٹ. ٹھیک ہے نا. گیسٹ پوسٹنگ اپرچونٹی پیڈ ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ میں دے دوں گا آپ کا یہ چیز ڈیئر. اس کو میں اٹھا کے کٹ کر دیا میں نے. اس کو بھی میں کٹ کر دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس بندے کا یہاں پہ میں نام لکھ دوں گا. نام میں کیا لکھوں گا اس کا؟ سمپل. اس کا کیا نام ہے؟ ڈیجیٹل سکسیس نام ہے نا اس کا. ڈیجیٹل سکسیس. تھوڑا سا میں نیچے آ جاؤں گا یہاں پہ. اچھا ادھر تو میرے خیال سے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور بس یور نیم. ویب سائٹ، ای میل، فون نمبر آپ کی اپنی مرضی ہے. فون نمبر تو خیر میں نہیں دوں گا کبھی بھی. ویب سائٹ میری ہے لیکن ابھی میں اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی ٹائٹل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ای میل البتہ میں اس کو، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ جب میں بھیج ای میل رہا ہوں تو پھر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میری ایک ویب سائٹ میں فرسٹ ٹائم. کدھر ہے؟ ہاں اچھا 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 اچھا. یہاں پر اچھا یاد دلا دیا. یہاں پہ میں دوں گا اپنی کلائنٹ کی یا اپنے بلاگ کی یا اپنے ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ دے دوں گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میری جو ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے،
یہاں پہ میرا اپنی ویب سائٹ کا لنک دیا ہے, جیسے ہی اس پہ کلک کرے گا سیدھا وہ میری بلاگ پہ چلا جائے گا. یا اگر میں اپنے کلائنٹ کے لیے کام کروں تو میں اس کا لنک دے دوں گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں اس کو سینڈ کیا میں نے, یہ گیسٹ پوسٹ کی جو سمری ہوگی اس بندے کو چلی جائے گی. یہاں تک سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ جیسے یہ میں نہیں بھیج رہا ابھی, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نیش سے ریلیٹڈ ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہوگا. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا نا کہ یار سمپل آپ لوگ آئے یہاں پہ, آپ لوگوں نے جو گوگل ہے گیسٹ پوسٹ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ لوگوں نے اس طرح لکھ دینا ہے کالمز میں. آپ لوگ جتنے بھی گیسٹ پوسٹ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو بڑے بلاگرز ہوتے ہیں نا, وہ لوگ بھی اپنے کانٹیکٹ اس میں دیتے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں بطور گیسٹ پوسٹ, بطور بلاگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر کیا کہتے ہیں اسے, آپ لوگ گیسٹ پوسٹنگ کریں. ابھی ایک اور طریقہ, یہ تو چلو فری کا طریقہ ہو گیا نا کہ یہ ویب سائٹ خود کہہ رہی ہے کہ آپ آؤ ہمارے لیے بلاگ لکھو, گیسٹ پوسٹنگ کرو. ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیڈ کا طریقہ. پیڈ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر پرو پاکستانی, ٹھیک ہے, پرو پاکستانی ایک ویب سائٹ, بڑی مشہور ویب سائٹ ہے, کافی مطلب پرانی ویب سائٹ ہے یہ. اس پہ اگر میں نیچے آؤں نا تو یہاں پر یہ جتنے بھی بلاگز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ یا تو اکثر انہی کے اپنے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان میں سے ان کے اپنے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں اس کے اوپر ابھی کلک کر لیتا ہوں. جانا یار, اچھا یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں نا تو ادھر یہ چیز دیکھیں. آلسو یہ اس نے مجھے ایک اور لنک میں ڈالا ہوا ہے یہاں پہ, تو یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرنل لنکس. یہ لنک مجھے ایک اور لنک کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو پرو پاکستانی بھی ہمارے پاس پیڈ گیسٹ بلاگنگ کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے گیسٹ پوسٹنگ کریں, لیکن پیڈ. یہ آپ سے لیتے ہیں پیسے. ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے گیسٹ پوسٹنگ کا, یا اپنے لنک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیک لنکنگ کرتے ہیں طریقہ کار. یہ بھی گیسٹ پوسٹنگ بھی بیک لنکنگ میں ہی آتا ہے. تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی بڑی ویب سائٹس ہیں, بلاگز ہیں, ان کے کمنٹ سیکشنز میں جا کر آپ لوگوں نے ویلیو ایڈ کرنی ہوگی اور وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا لنک دینا ہوگا. سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر یہ بھی ہے نا, کمنٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر میں نے کیا کروں گا, اوپر جو آرٹیکل ہے تو آرٹیکل کے بارے میں نے تھوڑا سا لکھ کر ایک سینٹینس, اور نیچے اس کے بعد اپنا فور مور ڈیٹیلز سی مائی بلاگ, اور اپنے بلاگ کا لنک میں نے دے دیا. یہ ہوتا ہے تیسرا طریقہ کار کہ کمنٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں نے لوگوں کے بلاگز پر جا کر وہاں پہ کمنٹس کر کر آپ لوگوں نے اپنے بلاگ کی رینکنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سب سے کہ گیسٹ پوسٹنگ زیادہ کرنی چاہیے یا تھوڑی کرنی چاہیے شروع میں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے زیادہ کرنے سے یا نقصان ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ اور کچھ؟ ہاں سر, اس کے ذہن میں کچھ ہے؟ اچھا, گیسٹ پوسٹنگ جو ہوتی ہے نا, گوگل نے اب اس طرح کیا ہے نا, گوگل نے جو اس طرح کے گیسٹ پوسٹر ہوتے ہیں جو کہ بیک لنکس بہت زیادہ دیتے ہیں, تو گوگل جب بہت زیادہ بیک لنکس کسی بھی ویب سائٹس پر آ جاتے ہیں تو گوگل اس کو اس کے مین پیج سے ایس ای آر پی سے گرا دیتا ہے. ٹو مچ بیک لنکس اینڈ ٹو مچ گیسٹ پوسٹنگ آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کو خراب کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسٹفنگ اور گیسٹ پوسٹنگ یا گیسٹ بلاگنگ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے زیادہ تر ویب سائٹ جو مشہور ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹنگ کو نہیں آنے دیتی. اب جیسے بینگ گرو ہے, تو بینگ گرو کو اگر آپ لکھیں بھی تو وہ آپ کو گیسٹ پوسٹنگ کی اجازت نہیں دے گا, اس سے اس کی رینکنگ خراب ہو جاتی ہے. اس کی جو پیج اتھارٹی ہوتی ہے, جو پی اے ڈی اے ہوتا ہے, اس کا سارا پی اے ڈی اے ڈیمیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ اتنی مشہور نہیں ہوتی, جس کی رینکنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی, جو نارمل رینکنگ ہوتی ہے, تو اس پہ آپ لوگ اگر وہ لوگ خود سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں
اور ہمارے لیے گیسٹ پوسٹنگ کریں یا پھر پیڈ گیسٹ پوسٹنگ کریں. جس طرح یہ ایک ویب سائٹ ہے کو پاکستانی کی, تو اس پہ بھی آپ لوگ جا کے پیڈ گیسٹ پوسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فری کا ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کانٹینٹ آ جاتا ہے نا. مثال کے طور پر یہ دیکھیں, یہ اچھا سوال تم نے کیا. جیسے مثال کے طور پر یہ اس نے کچھ وہ لکھے ہوئے نا ٹرمز آف کنڈیشن, ٹھیک ہے نا. کنڈیشن اس نے لکھے ہیں کہ ان چیزوں کے مطابق آپ نے گیسٹ پوسٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو تو مفت کا وہ مل رہا ہے نا, کانٹینٹ مل رہا ہے, اور آپ کی بلاگ کی رینکنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ کانٹینٹ پڑھ کے ایٹ اینڈ لوگ آپ کے بلاگ میں جائیں گے. ایک چیز. اچھا, یہ کام ایک اور چیز بھی کرتی ہے, بڑی مشہور ویب سائٹ ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ویکیپیڈیا. ویکیپیڈیا ایک ایسی ویب سائٹ ہے نا کہ اس کے امپلائیز ہی نہیں ہے ایک حساب سے, ان کا صرف اور صرف ڈیٹا سرور ہے. یہ صرف اور صرف لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اس کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ ریٹن ہے نا, وہ لوگوں کا لکھا ہوا کانٹینٹ ہے. یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے. اچھا, اس میں آپ لوگ کس طریقے سے اپنا لنک دے سکتے ہیں؟ سمپل. میں جب یہاں پر آ جاتا ہوں تو کہاں گیا ادھر. ہاں یہاں پر, اور ادھر میں اپنا بنا لوں گا سب سے پہلے یہ ایک اکاؤنٹ میں نے بنا دیا. مثال کے طور پر میں اس کو لکھ دوں گا 401, ٹھیک ہے. آلریڈی میڈ. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سا اب ٹھیک ہو گیا. اوکے, پھر اس کے بعد یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ کیپچا آ گیا. کیپچا کو میں نے اٹھا کر یہاں پر ایس ای کریٹ یور اکاؤنٹ. اچھا, پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے تو سمپل آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ, یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, آپ لوگ اس کو دینا چاہتے نہیں دینا چاہتے, اس سروے کو فل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اٹس اوکے, اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو. پھر اس کے بعد یہاں پہ جب میں آتا ہوں تو میرا یہ اکاؤنٹ بن جاتا ہے. ابھی اگر مثال کے طور پر میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں, اچھا آپ کے سامنے مارکیٹنگ میں نے لکھ دیا, تو مارکیٹنگ کے حوالے سے مجھے یہاں پہ کچھ چیزیں بتا دے گا. پھر جب میں ادھر نیچے آؤں گا نا, ادھر تو ادھر اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سائٹ اس پیج میں ادھر
یہاں پہ اگر آپ لوگ آئے نا تو ادھر آپ کو کچھ سائٹنگ بتا رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ لوگ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے کانٹینٹ کو. ایک منٹ. ابھی یہاں پہ مجھے کچھ طرح نہیں مل رہا کہ اس میں کوئی ایڈٹ کا آپشن اکثر یہاں پہ آ جاتا ہے، دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. یہاں پہ ویسے ایڈٹ کا آپشن آ جاتا ہے میرے پاس، لیکن یہ کہ ایسا کانٹینٹ مجھے ملے نا کہ جس میں کوئی ایڈٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو اس میں، تو وہ مجھے یہاں پہ، جیسے یہ یہاں پہ آپ لوگ پڑھے نا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دس از دا کرنٹ ورژن آف دا پیج ڈیٹڈ بائی دس مین. ٹھیک ہے نا؟ یہ کب ڈیٹ ہوا ہے؟ لاسٹ ٹائم 4 جون 2023 کو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس کا جو لنک ہے نا وہ پرماننٹ ورژن ہے، یعنی کہ یہ میرے پاس لاک ہے، یہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا مزید. لیکن اس میں اکثر اس طریقے کا کانٹینٹ ہوتا ہے نا کہ وہاں پر یہ چیز میرے پاس لاک نہیں ہوتی، یہاں پر یہ پروٹیکٹیڈ ہے. اس کانٹینٹ کو ہم لوگ ایڈٹ کر کے اور اس میں ہم لوگ یہاں پہ اپنا لنکس دیں گے، لیکن وہ ابھی ڈھونڈنا پڑے گا مجھے، کوئی ایسا کانٹینٹ مجھے مل جائے. اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کو پہ ڈھونڈتے ہیں. چلو آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو گیا میرے پاس. اچھا ایک اور چیز ہے، اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں گیسٹ پوسٹنگ. ٹیک. ٹھیک ہے، اور سمپل میں ادھر آ گیا. یہاں پر ایک ویب سائٹ میں نے یہاں پہ کھول لی، اور ویب سائٹ کھولنے کے بعد یہاں پہ میں ادھر آیا، اور یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے کیا کون سے ویب سائٹ دے رہا ہے. دیکھیں ٹاپ 150 ویب سائٹس مجھے دے رہا ہے جو کہ صرف ٹیک کے بطور مجھے گیسٹ پوسٹنگ کی اجازت دے رہی ہیں. ان ویب سائٹس پہ جا کر میں نے اپنے لیے گیسٹ پوسٹنگ کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں، آپ لوگ فوربس ایک مشہور ویب سائٹ ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، میں نے بتایا بھی تھا آپ سب کو. یہ بھی مجھے گیسٹ پوسٹنگ کی گیسٹ پوسٹنگ کی کیا کہتے ہیں اسے، یہ انٹریز دیتی ہیں یہ مجھے. تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی میں اپنے لیے گیسٹ پوسٹنگ کر سکتا ہوں. سمپل میں کیا کروں گا، سب سے پہلے میں یہاں پہ سائن ان کر لوں گا. سائن ان کرنے کے بعد میں ان کو ای میل پر سینڈ کروں گا، اور اپنی گیسٹ پوسٹ کی جو سمری ہوگی، جو کہ جس حساب سے میں کر رہوں گا، وہ میں ان کو بھیج دوں گا کہ میں آپ کی ویب سائٹ پہ لہذا بطور گیسٹ پوسٹر ایڈ ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ میرے پاس اور بھی یہاں پہ ویب سائٹس موجود ہیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں. تو کسی کی بھی ویب سائٹ پہ جا کر آپ گیسٹ پوسٹنگ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے اپنے بلاگ کو رینک کرنے کا. اچھا سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ میرے پاس کیا تھی، کوالٹی، ریلیونس اینڈ کوالٹی. مطلب کیا کہ آپ کی جو کوالٹی، جو کانٹینٹ ہوگا وہ آپ کی نیش پہ سلیکٹ ہو. اپنی نیش کے حوالے سے ہی آپ لوگوں نے ویب سائٹ سرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، اگر سوشل میڈیا مینیجر ہیں آپ، اگر آپ اردو کے رائٹر ہیں، اگر آپ مثال کے طور پر ٹیک کے ساتھ آپ کا وہ ہے، تو اپنی نیش کے حوالے سے ہی اپنی ویب سائٹ ڈھونڈیں گے، اور ان کی ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے گیسٹ پوسٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے ٹارگیٹ آڈینس آئیڈینٹیفیکیشن. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کی ہاٹ سائٹ ٹارگیٹ کر دی، ہوسٹ سائٹ، ٹھیک ہے نا،
آپ لوگوں نے ٹارگٹ کر دی. مثال کے طور پر میں نے امیزون لے لی. ابھی امیزون کو تو میں نے اٹھا لیا, وہ ایک مشہور ویب سائٹ ہے, لیکن اس میں نے کیا کرنا ہے, اپنا ڈیموگرافکس, انٹرسٹ, پین پوائنٹس اور جو پریفرنس ہوتی ہے نا, وہ لازمی اپنے کانٹینٹ میں لکھنی پڑے گی مجھے. مطلب آپ کی جو آڈینس ہے اس کے مطابق مجھے کانٹینٹ بنانا پڑے گا. اب میں ایشان سرور کی ویب سائٹ پہ اگر میں گیسٹ پوسٹنگ کرتا ہوں, بینگ گرو مشہور ویب سائٹ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کی آڈینس زیادہ تر میرے پاس پاکستان کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کی آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی کے پین پوائنٹس کے مطابق ہی مجھے اس میں پوسٹ کرنی پڑے گی, ان کے انٹرسٹ کو مجھے کیچ کرنا پڑے گا. نہیں سب جی کرتی ہے, وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. میں بتا بھی دیتا ہوں, مثال کے طور پر یہاں پہ میں اگر لکھ لوں نا ادھر پیڈ, ادھر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں پیڈ گیسٹ پوسٹنگ ویب سائٹ. تو کچھ ویب سائٹ اس طریقے کی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اس کی ضروری نہیں ہے, آپ ان کو پیمنٹ بھی کر سکتے ہو, وہ بھی آپ کو پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بلاگ اچھا ہوا تو. نہیں سمجھ آئی؟ ایک منٹ میں بتا, جی کیا نام ہے, خیر جو بھی ہے, یہ یہاں پہ دیکھو مثال کے طور پر میرے پاس ایک یہ ایک ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ بھی کر سکتا ہوں, اور ان کی ویب سائٹ پہ میں اپنی گیسٹ پوسٹنگ بھی کر سکتا ہوں. اور یہ کیا کہتے ہیں اسے, یہ جب کلائنٹ آپ کو پیسے دیتے ہیں نا, تو آپ لوگوں نے کچھ اس طرح کی ویب سائٹ ڈھونڈنی ہوگی کہ جہاں پہ میں پیڈ گیسٹ پوسٹنگ کروں, جیسے پرو پاکستانی. پرو پاکستانی آپ سے پیسے لے کر آپ کی بلاگ کو پوسٹ کرتی ہے. اس طرح اور بھی ویب سائٹیں ہوتی ہیں جو کہ پیسے لے کر آپ کے بلاگ کو پوسٹ کرتے ہیں. نہیں, ہر بلاگ کے لیے آپ سے پیسے لے گی, ایک دفعہ نہیں ہوتا, یہ اس کا سین ہوتا ہے. ہر بلاگ کے لیے آپ سے پیمنٹ لے گی الگ. ہاں, اس بلاگ میں آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کا بیک لنک دینا ہوگا. دونوں بالکل, دونوں کو وہ تب ہوتا ہے کہ جب اسٹفنگ ہو جائے بیک لنکس کی, اس وجہ سے بیک لنکس زیادہ نہیں دیتے. جس طرح ہم لوگوں نے آپٹمائزیشن میں پڑھا تھا نا, کہ آپٹمائزیشن جب آپ کرتے ہو نا, تو ٹو مچ اسٹفنگ آف کی ورڈز کا فائدہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ رینک نہیں کرتا. تو وہ کسی بھی چیز کی اسٹفنگ جو ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کی رینکنگ کو ڈیمیج کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا, تو تیسری چیز میرے پاس آتی ہے, وہ ہے اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ. وہ کیا ہے میرے پاس یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ ون آف آرٹیکل اٹس اباؤٹ فارگنگ کنیکشن ود ان یور انڈسٹری. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اپنے نیش کے ریلیٹڈ ہی آپ لوگوں نے گیسٹ بلاگنگ کرنی ہے. اگر مارکیٹنگ کا شعبہ ہے تو مارکیٹنگ کی ویب سائٹس ڈھونڈیں, ٹیک کا شعبہ ہے تو ٹیک کی دیکھیں, کسی مثال کے طور پر ہیلتھ کا شعبہ ہے تو ہیلتھ کی دیکھیں, ڈاگس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں تو ڈاگس کی ویب سائٹ دیکھیں, آپ لوگ میڈیسنس پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی ویب سائٹس دیکھیں, اور انہی کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنی نیش سے ریلیٹڈ ہی آپ لوگوں نے گیسٹ پوسٹنگ کرنا ہے. مثال جی ریگولر کر سکتے, اگر نہیں وہ تو آپ انہیں بھیجیں گے نا, پہلے بھیجیں گے آپ انہیں, وہ ایکسیپٹ کریں گے, پھر اس کے بعد وہ پوسٹ کریں گے آپ کی اس کو. یہ تو اس میں آپ پڑھیں گے نا, کیا کہتے ہیں جو انہوں نے ٹرمز آف کنڈیشن دی ہوں گے نا, وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمیں ریگولر بھیجیں یا ہفتے میں 2 بھیجیں. یہ ان کے اوپر ہے, یہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جی ہاں, یہ اچھا سوال, تو یہ اصل میں ہوتا ہی یہی ہے. آپ نے ویب سائٹ بنا لی نا, ابھی آپ کی ویب سائٹ رینک نہیں ہو رہی ہے, یہ اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ میں اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانے کے لیے میں گیسٹ پوسٹنگ کرتا ہوں. اب اس گیسٹ پوسٹنگ میں اس بلاگ میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دیتا ہوں. سمجھ آ گئی تمہیں؟ ہاں, ٹریفک لانے کے لیے, یعنی کہ میں اس بلاگ میں ساری بات نہیں لکھتا ہوں, میں کچھ سسپینس چھوڑ دیتا ہوں, اور اس کے لیے میں اشارہ دیتا ہوں کہ
آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں. اس کی میں مثال تو میں دیتا ہوں. یہ اچھا سوال تم نے کیا. مثال کے طور پر یہاں پہ میں کسی چیز کو سرچ کرتا ہوں. میں مثال کے طور پر میڈیسن بلاگس مثال کے طور پر اس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت سارے ہیں میرے پاس, اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ اس کے اندر سے ابھی ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں لنکس کہ ہمیں کہاں سے لنکس ملیں گے, یا کوئی کیس پوسٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اگر میں اس کو اٹھا لوں مثال کے طور پر, یہ ایک بلاگ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے, ان دا بلاگ اباؤٹ, یہاں پہ اس نے یہ سارا کچھ لکھا, یہاں پہ اس نے ایک لنک دیا ہوا ہے. یہ میرے پاس سیدھا مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے, ایک اور ویب سائٹ پہ. ابھی یہ اس سائٹ کا کیا نام تھا میرے پاس, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں نا تو یہاں پہ میں نیچے اور بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ میرے پاس لنک دا بلاگ ناؤ ریڈ دا ریسرچ. ایک منٹ تھوڑا سا اس کو اور بھی کھولتے ہیں. اچھا آپ کے سامنے مجھے کچھ اس طرح کی بلاگ مل جائے نا کہ جس میں میرے پاس لنکس ہو. اکثر لوگوں نے نہیں دیے ہوتے نا, بس مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے چیز کو. ایک منٹ, ابھی میں آپ کے لیے کوئی انٹرنل لنک نکال لوں نا, مجھے مل جائے تو اچھا ہو جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی صحیح سے. جی ہاں یہ بھی ہے, یہ دیکھو یہ ہے نا, اس کا کیا نام تھا, لیکٹوری میڈیکل. اور یہ دیکھیں, یہ ایک دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا. اب یہ ایک بلاگ ہے جس میں دوائیوں کے بارے میں, ڈاکٹرز مطلب ڈاکٹرز کا جو شعبہ ہے میڈیکل, اس کے بارے میں. تو ایک بہترین اگزامپل ہے, اس پہ لوگوں نے اپنے بلاگز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بلاگز سے اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو اپنا لنک بھی دیا ہوا ہے. یعنی کہ میں نے اگر اس پڑھنے کا یہ بلاگ پڑھ لیا نا, اگر میں اس کے بارے میں کچھ مزید دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس لنک پہ کلک کروں گا تو سیدھا مجھے یہ ایک اور ویب سائٹ پہ لے جائے گی. تو شروع میں یہ ہوتا ہے نا کاشف, تو آپ کی بات پہ میں آتا ہوں. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو رینک تو کرنا ہے نا, تو رینک کرنے کے لیے اپنی پیشیفک آپ کی جو بھی نیش ہے, جس نیش کے وجہ سے آپ کی بلاگ یا ویب سائٹ ہے, اس کے نیش کے مطابق آپ نے ایک 10 اور ویب سائٹ دیکھنی ہوں گی جو کہ مجھے گیسٹ پوسٹنگ کی اجازت دیتی ہے. ان پہ آپ اپنے بلاگس کو اس کی ایک سمری سے اپلوڈ کر دے جائے اور نیچے اپنا لنک دے دیں آپ. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ سے ٹریفک آپ کی ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے. یہ ہے مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک طریقہ. پھر جب آپ کے ویب سائٹ پر رینکنگ ہو جاتی ہے پھر آپ کو گیسٹ پوسٹنگ کی پھر آپ کو ضرورت پھر نہیں رہتی. ایک تو وہ طریقہ ہے نا میں پیڈ لگا دوں, پیڈ ایڈورٹائزمنٹ بھی طریقہ ہے, لیکن وہ کچھ حد تک کے لیے ہے. جب تک پیسے لگے ہوئے تب تک ٹاپ پہ, جیسے پیسے ختم واپس نیچے آ گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ آرگینک طریقہ ہے. اچھا پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے نا, ابھی یہ جو گیسٹ پوسٹنگ ہے یہ اس لیے میں نے اخیر میں رکھا تھا. گیسٹ پوسٹنگ کنٹینٹ رائٹنگ سے تعلق رکھتی ہے. دیکھو پہلے میں نے آپ کو کیا چیز بتائی, کنٹینٹ رائٹنگ, پھر کاپی رائٹنگ بتائی. اچھا مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر کاپی رائٹنگ ہے کہ نہیں ہے, ہے نا, لازمی ہے. کاپی رائٹنگ تو ہر جگہ ہے. تو جب آپ لوگ گیسٹ پوسٹنگ بھی کریں تو اس کے اندر بھی کنٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ کو مد نظر رکھیں. اگر مثال کے طور پر ایک بندہ وہ سوشل میڈیا سے نفرت ہے اسے, تو میں کہتا ہوں وہ لکھ کے بھی اپنا پیسہ کما سکتا ہے صرف گیسٹ پوسٹنگ سے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی گیسٹ پوسٹنگ کے لیے اپروول دے کے آپ لوگوں نے اس طریقے سے لنکس دینے ہوں گے. یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز لکھ دیں. مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں ادھر ڈاگس کیئرنگ بلاگس. ٹھیک ہے, ادھر میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے اس نے کچھ ایک دو ویب سائٹس کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں نا, ادھر شاید مجھے مل جائے کوئی. اس میں نہیں ہے. بس یہ ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے ڈھونڈنا. جو انٹرنل لنک ہوتا ہے نا وہ ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک بلاگ ہے نا,
تو یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں نا تو یہاں پہ مجھے اس نے کچھ شیئر لنکس اس نے مجھے یہاں پہ کچھ دیے ہوئے ہیں. ایک منٹ یہ دیکھیں ادھر وہ جو کمنٹ والی بات میں نے آپ کو کی تھی نا, اگر یاد ہو آپ کو, یہ کہ جو تیسرا طریقہ تھا اپنے بلاگ کو رینک کرنے کا, تو یہ میرے پاس ایک اور, یہ دیکھیں یہ ایک بندہ ہے, اس نے یہاں پہ اسی بلاگ کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس نے اپنی بلاگ کا لنک دیا ہوا ہے. ہاں, تو مین طریقہ کار کیا ہوتا ہے, بس سمپل اپنے پیج کو یا پھر بلاگ کو ویب سائٹ کو رینک کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, گیسٹ پوسٹنگ کو اتنی مطلب کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اور نہ کوئی مشکل چیز ہے, یار کوئی کر سکتا ہے, بس تھوڑی سی چیزیں آنی چاہیے آپ کو. اب یہ دیکھیں یہ اس بندے نے کیا ہوا ہے, اگر مثال کے طور پر یہ جو بندہ ہے اس نے اگر مثال کے طور پر 25-30 ویب سائٹس کے اوپر اپنے بلاگ کے لنک دیا ہو, لوگوں کے صرف بلاگ میں گیسٹ پوسٹنگ نہیں کی اس نے, صرف کمنٹس میں لنک دیا ہوا ہے, تو 25-30 ویب سائٹ پہ اگر ہر ویب سائٹ پہ 100 بندہ بھی آئے یا 50 بندہ بھی آئے, تو اگر ہر ویب سائٹ سے اس کو 5-5 بندہ بھی ملے تو 5000 روپے 25 کیا ہو گیا, حساب کتاب خود لگا لو بس. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ سب کو, یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کا, سمجھ آئیے. مطلب گیسٹ پوسٹنگ میں کر رہا ہوں نا, 10 ویب سائٹس میں نے اپنی نیش کی نکالی, سرچ آؤٹ کی میں نے 10 ویب سائٹ میں نے نیش کی نکال لی, اور ان 10 ویب سائٹس پہ میں نے گیسٹ پوسٹنگ کی اپروول دے دی, مجھے اپروول آ گئی 10 پہ میں نے اپنی بلاگ پوسٹ انٹر کر دی لنک کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو اگر 10 ویب سائٹس ہیں اور ہر ویب سائٹ پہ 100 بندہ آتا ہے اور 100 میں سے 5 بندے نے بھی اگر میری ویب سائٹ میرا بلاگ پڑھ لیا تو 5000 روپے 100 500, سمپل میتھس ہے. 500 بندہ تو نہ کر کے بھی آتا ہے, لیکن اس کے لیے کہ 10 ویب سائٹ سے بھی آپ لوگوں نے گیسٹ پوسٹنگ کرنی پڑے گی. تو اس میں ایک بڑا زبردست ایک اہم رول استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا, اور یہ میرا کیوں بند ہو رہا ہے, نہیں روٹی بند ہو جائے. اچھا یہ سوری, تو وہ کس چیز کا تھا, اچھا صحیح ہے, سمجھ آ گئی آپ سب کو. تو اس کے لیے ایک بڑا اہم رول استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا, محنت. وہ اسمائل بلاگر کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی زبردست پیاری بات کی تھی اس لڑکے نے, کہتا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنے پیسے گوائے ہیں, کہتا ہے لوگوں کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور صحیح کہتا ہے, اس نے پھر بتایا بھی, وہ ویڈیو ذرا دیکھ لینا اس کی. اچھا, پھر اس کے بعد چوتھی چیز میرے پاس آتی ہے, وہ ہے ایس ای او بینیفٹس. سرچ انجن آپٹیمائزیشن تو ہر ایک چیز کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے, اور اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کے ہائی کوالٹی بیک لنکس ہونے چاہیے ویب سائٹ میں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سرچ انجن میں سرچیبل کی ورڈز, اور تیسری چیز دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو, یہاں پر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ادھر, ٹھیک ہے نا, ہائی کوالٹی بیک لنکس, اس کے بعد آئیز آف سرچ انجن, اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے آرگینک ٹریفک کے لیے آپ کو آپٹیمائزیشن یعنی کہ کی ورڈز آپ کو لازمی لکھنے پڑتے ہیں. اس ٹائپ کے کی ورڈز اگر آپ لوگ نہیں لکھیں گے تو اگر آپ لوگوں نے 10 ویب سائٹ سے بھی دیے ہوئے تو وہ رینک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی لکھ دیا, کچھ بھی اپلوڈ کیا. سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آج لیڈیز پہ بڑی کلاسیں ہو چکی ہیں, اس کو میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے پاس کیا آتا ہے, بلڈنگ برانڈ اویئرنیس. برانڈ اویئرنیس کیا مطلب, وہی بات سیم آتی ہے کہ جب آپ نہیں ہوتے ہو نا کسی جگہ پہ تو لوگوں کو اپنے آپ بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں پہ کوئی پوسٹر لگاؤ گے, کہیں پہ بورڈ لگاؤ گے, کہیں پہ بل بورڈز لگاؤ گے, تو جب آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو اب آپ نے اس پر رینکنگ کرنی ہے, تو آپ کو شروع میں زیادہ سے زیادہ گیسٹ پوسٹیں کرنی پڑیں گی. فری کی ایسی سائٹس ڈھونڈنی پڑیں گی کہ جہاں پہ آپ اپنی گیسٹ پوسٹنگ کو کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی برانڈ اویئرنیس اور آرگینک ٹریفک آپ کے بلاگس پہ آنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ایک سمپل میتھس دی نا آپ کو
100 ویب سائٹس ہیں، 100 پہ آپ نے ایک ایک پوسٹ بھی دے دی، ٹھیک ہے نا، تو 100 میں سے اگر مثال کے طور پر، نہیں 100 تو خیر بہت زیادہ ہو گئی، 10 ویب سائٹس ہیں تو 10 گیسٹ پوسٹیں آپ نے مار دی بلاگ پہ، ہر ایک پہ لنک دے دیا، ہر ایک ویب سائٹ میں سے 5 بھی اگر آپ کو ٹریفک آتی ہے تو 5 ضربے 10 آرام سے آپ کو 50-60 آرگینک ٹریفک تو ڈیلی آپ کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا کال ٹو ایکشن۔ کال ٹو ایکشن دینا بہت لازمی چیز ہوتا ہے گیسٹ پوسٹ میں، کس طریقے سے آپ نے کوئی نہ کوئی کال ٹو ایکشن دینا ہوگا۔ کال ٹو ایکشن آپ کی ویب سائٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کال ٹو ایکشن بتانے کی ضرورت نہیں، میں آلریڈی آپ کو سی ٹی اے کے بارے میں بہت بتا چکا ہوں۔ کال ٹو ایکشن 3-4 قسم کے ہوتے ہیں، ویب سائٹ کا لنک بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا لنکس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بعض لوگوں نے فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان یا کورا جو بھی ہے اس کا لنک دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی نیوز لیٹر ہے، سبسکرائب کا آپشن، کہ وہ اس کا لنک اگر آپ لوگ دے دیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگ 2 ہی چیزیں دیتے ہیں، یا تو لوگ دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا لنکس دیتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ ساتھی چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے پچنگ اینڈ آؤٹ ریچ۔ مطلب کیا اس کا، effective guest posting starts with effective outreach. When the reaching out the potential host sites, personalize your pitches, um, demonstrate your expertise and explain how your proposed topic aligns with their audience interest. مطلب کیا اس بات کا پچنگ اینڈ آؤٹ ریچ کا کیا مطلب کہ اپنی نیش آپ نے دیکھ لی، اپنی نیش کے مطابق اس کا ڈی اے پی آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے، اپنی ویب سائٹ کا ڈی اے پی جب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پہ گیسٹ پوسٹنگ کرنی ہوگی۔ مطلب کیا کہ مجھے اس کی ویب سائٹ کے ساتھ میری نیش کرتی ہے کا تعلق بھی ہے اور اس سے مجھے آؤٹ ریچ اچھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی اے پی اے دیکھنا کسی بھی ویب سائٹ کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے، اس کی ڈومین اتھارٹی، اس کی پیج اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ 8ویں چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے اینالائزنگ پرفارمنس۔ جب گیسٹ پوسٹ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو میٹرکس لازمی دیکھنے پڑتے ہیں کہ یار مجھے اس سے مثال کے طور پر اس کی کیا میٹرکس ہیں، اس پہ کتنے لوگوں نے گیسٹ پوسٹ آلریڈی دی ہوئی ہے، اور اس کا مجھے کیا کہتے ہیں، اس کا وہ جو بیک اینڈ پہ مجھے کیا ریزلٹ مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آ جاتا ہوں، سوری موس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، موس پہ میں آ گیا، میں نے ادھر پرو پاکستانی کی ویب سائٹ تھی یار، اس کو میں لیتا ہوں، کاپی کیا میں نے، اس کا ذرا ڈی اے پی اے دیکھتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میری بات کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو اس کی ڈومین اتھارٹی ہے نا وہ سب سے بہترین جا رہی ہے، کتنی جا رہی ہے؟ 75 لیکن اس کے لنکنگ روٹس ڈومین کتنے ہیں؟ 26,000۔ تو اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر 26,000 لنکنگ روٹس ہیں، بیک لنکس ہیں، مطلب یہ کہ اس پہ بلاگ زیادہ ہے، تو جتنے زیادہ بلاگز ہوں گے تو اتنے کم چانسز ہیں میرے بلاگ کے دیکھنے کے۔ تو لنکنگ روٹس ڈومین کو دیکھنا یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آلریڈی کتنے بیک لنکس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی ڈومین اتھارٹی کتنی زیادہ ہے، ڈومین اتھارٹی کے ساتھ یا پیج اتھارٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کے لنکنگ روٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ کتنے لنکنگ روٹس ڈومینز کے ساتھ آلریڈی جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی امیزون ہے تو وہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اس پہ ملینز آف لنکنگ روٹس ہیں، تو اس پہ اگر میں کوئی اس طرح کا لنک دوں گا تو اس پہ، لیکن خیر اس پہ گیسٹ پوسٹوں والے لنکس تو نہیں ہوتے، اس پہ تو دوسرے لنکس ہوتے ہیں، لیکن اگر میں کسی اور ویب سائٹ کو لے لیتا ہوں، جتنی زیادہ ہائر دا نمبر آف لنکنگ روٹس ڈومین ہوتا ہے اتنے کم چانسز ہوتے ہیں ہمارے گیسٹ پوسٹ پہ ویب سائٹ پہ، ہماری ویب سائٹ پر ٹریفک آنے کے۔ تو ڈومین اتھارٹی بھی اچھی ہو اور لنکنگ جو روٹس ڈومین ہے وہ بھی کم ہو، سمجھ آئے گی؟ دوبارہ بتاؤں؟ اچھا، یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہو نا؟ اچھا، اگر آپ لوگوں نے کسی خاص صرف ڈومین کو نہیں دیکھنا تو آپ لوگ یہاں سے اس کی پیج جو پی ہے اس کا
اس کی بھی آپ لوگ پیج اتھارٹی آپ لوگ دے سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میرے پاس ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے میرے پاس ایتھیکل کنسیڈریشن. ایتھکس کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات کو کرنا. سمپل. میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو کنٹینٹ رائٹنگ میں بتائی تھی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ پلیجرزم. یہ کیا چیز ہے پلیجرزم؟ اس کی طرح نہ ہو، کاپی پیسٹ نہ ہو، کسی کا چرایا ہوا نہ ہو. بیسیکلی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کا چرایا ہوا کانٹیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سیلف پروموشن بھی زیادہ نہ ہو. یعنی کہ اگر آپ نے بلاگ لکھنا ہے نا، بنیادی ایتھکس ہے نا. کاشف منیر کا ایک بڑا مشہور بلاگ ہے مثال کے طور پر، اس کی ڈی اے پی اے بھی 80-90 پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بلاگ پہ آ کے میں اپنی تعریفیں زیادہ کر دوں اور اس کو میں ڈیگریڈ کرنا شروع کر دوں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. بنیادی ایتھکس ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ایسے پوسٹنگ کو، وہ گیسٹ پوسٹنگ کو وہ اپروو بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. جب اپروو نہیں کرے گا تو آپ کو اس پہ پوسٹ نہیں ہوگی. اور سیلف جو پروموشن ہوتی ہے وہ بھی زیادہ نہیں کرنی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات ختم ہو رہی ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ آ رہا ہے کہ اس کی ساری بات میرے اصل ویب سائٹ پہ موجود ہے، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا انٹرنل لنک دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے انٹرنل لنک کو ایڈ کرنا ہے. تو سپوش ہوئی تھا سو. اچھا اچھا پھر آخری چیز میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ ہے کنسسٹنسیز. دیکھیے ٹیسٹ پوسٹنگ بہت زبردست چیز ہے. اس کا افیکٹ آپ کی سرچ آپٹمائزیشن کے تو اس طرح کی چیز ہے وہ ون ٹائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن گیسٹ پوسٹنگ زیادہ افیکٹو چیز ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر آپ لانگ ٹرم لیتے ہیں اور ہائی کوالٹی کانٹینٹ اکراس ویریس، یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے ویریس ویلیوبل سائٹس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے بلاگ پہ ٹریفک آنے کو. تو جتنی زیادہ آپ کے بلاگ پہ ٹریفک آئے گی تو اتنی زیادہ چانسز ہیں آپ کی مونیٹائزیشن آن ہونے کو. اور بلاگ کی مونیٹائزیشن تمام مونیٹائزیشن سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس کو پھر ایڈ ریونیو آپ کو زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ سب کو اس بات کی؟ کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ اینی کوشچن؟ اب یہ بتائیں کہ گیسٹ پوسٹنگ کب کریں گے آپ لوگ؟ نہیں کرنا ضروری تو نہیں ہے، آپ لوگوں کی اپنی مرضی. ایک اسکل ہے یہ بھی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے نا گیسٹ پوسٹنگ. تو اگر کلائنٹ آ جاتا ہے، آپ لوگ مثال کے طور پر یہاں پہ میں لے لیتا ہوں، ہم لوگ یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاسیں ہوں گی نا وہ یہ اپ ورک اور ورک بھی میں نے آپ کو سکھانا ہے. اگر میں اپ ورک پہ آ جاؤں نا، خالی اس کا دیکھتے ہیں کہ کتنا رزلٹ آ رہا ہے، اس کا کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. پر آور کے حساب سے چارج کر رہا ہے. چلو یہ تو پھر میں بعد میں سکھاؤں گا، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ کوئی مسئلہ ہے کسی